अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। पंडित महेंद्र पाल ये एक्स मुस्लिम हैं और बाद में साफ ज़ाहिर माशरे में हिंदू कल्चर में जगह बनाने के लिए हिंदू बनना पड़ा इसको। आज ये इस्लाम का मुताला करके और हिंदुओं को खुश करने के लिए इस्लाम पे एतराज़ कर रहा है, और इसका एतराज़ ये है कि 6 कलमों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोड़ना क्यों ज़रूरी है, और गवाही तो कोई पूछे तो दी जाती है, तो गवाही आप क्यों देते हैं। अजीब अजीब एतराज़ात ये उठा रहा है। इसी बात को फिर हज़रत मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 6 कलमों की सारी दास्तान को बयान किया है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। 21-22 मिनट पे इंशाल्लाह बंदना चीज़ भी जो मुझे आता है मैं उसको भी बयान करूँगा इंशाल्लाह। इस्लाम में कहाँ है? इस्लाम में कलमा जो 6 है, 6 कलमा में ही तो वादा किया जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते उसकी जुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जावे तो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह ले। अब यहाँ एक ईश्वर बात बताया अल्लाह का कोई साझी नहीं, और अल्लाह के नाम के साथ हजरत मोहम्मद साहब का नाम जुड़ा हुआ है। मैंने कहा किशोर बाल है तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम अलग करके दिखा दो, और फिर तुम कलमा शहादत में ये बतला रहे हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, जबकि जाकिर नाइक को मैं दिखा दे वो अशहदु नहीं, वो असदु बोलता है। और सीन और शीन में क्या अंतर है उसको भी ये अकल नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े आचार्यों को भी मैं देखा तालवे शमोदन सदंतसा की पहचान नहीं है। हाँ नहीं है, बात सही कह रहे हैं। तीनों सा अलग अलग है, अगर एक को हटा देगा अर्थ बदल जाएगा। और मैं ऋषि दयानंद के वर्ण उच्चारण शिक्षा को बहुत अंदाज से पढ़ा पंडित जी, मैं आपको सच्चाई बताऊं, और ऋषि दयानंद लिखते हैं कि बंगालियों के प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो मैं बंगाली होने के नाते ऋषि दयानंद की उस चुनौती को स्वीकार किया, और मैं अपने बच्चों को वर्ण उच्चारण शिक्षा पढ़ाने के बाद ही अष्टाध्यायी, मेरी एक बेटी जो अष्टाध्यायी कंठस्थ है उसको सामवेद यजुर्वेद ये सारा कंठस्थ है, और तिरुपति यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर रही है। तो खैर कहने का मतलब ये है जो असदो बोलता है अशहदो होना चाहिए। अशहदो के माने मैं गवाही देता हूं। तो मैंने पूछा कि भाई आपको गवाही देने के लिए बोला कौन, आप गवाही क्यों दे रहे हो? और आपकी गवाही की हैसियत क्या है? नहीं तो आप गवाही क्या दे रहे हैं कि गवाही देता हूं मैं, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। मैंने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, आपको गवाही देने की आवश्यकता पड़ी? इंसान गवाही देगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये इंसान की क्या हैसियत है जो इंसान गवाही देगा अल्लाह के लिए? और फिर कह रहा है वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। मैंने कहा कि भाई गवाही तो उस दशा में दी जाती है चाहे कोई रिश्वत लेकर के दे या किसी का पक्षपाती हो करके गवाही दे, पर गवाही तो तब दी जाएगी जब कोई पूछेगा। तो आपसे किसी ने पूछा ही नहीं, आप गवाही देने लगे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? और आपके गवाही देने से जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो मानव समाज के लिए क्या आ रहा है? और आप उसी अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जोड़े हुए हैं, चाहे वो कलमा शहादत में हो। ये 6 कलमे यूं समझिए कि इस्लाम की तालीमात का लुब्बे लुबाब और खुलासा है। इनमें से पहले 2 कलमे क्या है जो अहम तरीन है? कलमा तौयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर तरीन कलमा है, इसे हम कलमा तैयबा कहते हैं। और ये समझिए कि हमारे दीन की जड़ और बुनियाद और असास है। दूसरा कलमा इसी में लफ्ज़ शहादत का इजाफा होकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा शहादत जो है ये इस्लाम में दाखिले का शाहदरा है। शाहदरा, दर कहते दरवाजे को, शाहदरा बहुत बड़ा दरवाजा। जो लोग दिल्ली से वाकिफ है उन्हें याद होगा, मालूम होगा
کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے، اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہدرہ پل۔ اسی طرح کا شاہدرہ ایک لاہور میں ہے۔ لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر۔ اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہدرہ ہے۔ شاہدرہ یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہدرہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں انہی دو کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں۔ باتیں بالکل بنیادی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو۔ دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے یہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہوگی، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہوگی۔ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت۔ یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا۔ بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج ایمپلائر ایمپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔
آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے۔ آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگن نہیں آئی آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہوں، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، قطعاً نہیں، خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا۔ میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے۔ عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا، آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جانگ اداس بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے۔ جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پر جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو۔ وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو۔ پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء۔ 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اللہ کی عبادت۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء،
اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو. کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو, فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں, اب یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لو شراب ہی پیتے نہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو, جائز کھانا بھی نہ کھاؤ, تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش, دولت پرستی, اس کو نکالنے کے لیے صدقہ, خیرات, انفاق, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے. اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہیں حج کے اندر. حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں, وہ روزے کے مشابہ ہیں. بڑی رقم خرچ ہوتی ہے, یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی. اس میں تلبیہ ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا, یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات, جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری, ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے, ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا, اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا, اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں, تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو, ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی, شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو, غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور علی الاعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں, آیتیں پڑھ لیا کرو, ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی, زبردستی کی تھی, جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم ہے. اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی, اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق, اللہ کے رسول کا عشق, اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں, یہ عبادت ہے. اور اس میں نوٹ کیجئے, اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے, رسول کی اطاعت بھی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تمونی اسلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا, تابعین نے صحابہ کو دیکھا, تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل, تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا, بار بار آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ و اطیعون, اللہ کی عبادت کرو میری اطاعت کرو. تو ہمہ تن, ہمہ وقت, ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر, یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی, ذرا کڑوی بات بھی آ جائے. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے, وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے, جی میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے. ٹھیک ہے بھائی, لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے,
بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں۔ یہ معاملہ اب بہت مخدوش ہو گیا۔ اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رون دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے گا۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے۔ 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں ہے، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا۔ کسنمی پرست کے بھیا کشتی، تم کون ہو؟ بھائی ہم G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UN کی، وہ فیصلہ کریں گے تم کون ہو۔ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں۔ واقعی یہ بات ہے بھائیو دوستو بزرگوں کے مسلمانوں کو اصل میں خریدا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے پوری دنیا کے مسلمان سیاستدان یا جو اور بڑے لوگ ہیں جن کے قابو میں عوام ہے، مسلمان عوام، ان سب کو خریدا گیا ہے، اور اتنا خریدا گیا ہے، اتنا خریدا گیا کہ انہوں نے تو کرنسی چھاپنی تھی۔ وہ رول تو ختم ہو گیا تھا کہ بھائی جتنا سونا ہوگا اتنا پیسہ چھاپیں گے، نہیں، انہوں نے صرف چھاپنا تھا، چھاپ کے دو، ان کو مسئلہ ہی نہیں پڑتا تھا۔ پہلا اعتراض جو تھا کہ بھائی اس پنڈت مہندر پال نے کہا، اب یہ ایکس مسلم، اللہ اس کو ہدایت دے، بہت بڑا ظلم ہے یہ، اور اگر اس طرح کے بندوں کو سمجھانے سے یہ واپس نہ آئے تو ان کی گردن اڑانے کا حکم ہے اسلام میں، لیکن حاکم کرے گا، بادشاہ کرے گا، صدر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کرے گا۔ پہلا اعتراض اس کا یہ تھا کہ بھئی شین کو سین پڑھتے ہیں اور اشہدو کو اسہدو کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ یہ ایک معمولی لسانی فرق ہے جو مختلف قوموں کے لہجے اور عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ہر حرف کا ایک مخصوص مخرج ہے، شین ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان اور اوپر کے تالوں سے، الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ پڑھتے تو ضرور ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن غیر عرب افراد کے لیے بعض حروف کا صحیح تلفظ مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہندی بولنے والا زال اور ظا میں فرق نہیں کر پاتا۔ یہ بات ہے، دیکھو نا، جب ہندی بولتے ہیں تو زال اور ظا یہ دونوں ساؤنڈ میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کے نکلنے کی جگہ الگ ہے اور تھوڑا سا فرق بھی محسوس ہوتا ہے۔ زال ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں سے، اور ظا ادا ہوتا ہے زبان کی دونوں کروٹ، ان کو ٹیڑھا کر کے ایسے ٹیڑھا کر کے اوپر لگانے سے مسوڑوں کے اندر سے، تو یہ فرق ہوتا ہے، اور پھر سننے میں بھی فرق نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ زال کو دال کی طرح بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کئی ہندو حضرات سنسکرت کے الفاظ کو بھی مختلف لہجے میں ادا کرتے ہیں، تو کیا اس سے ان کا معنی بدل جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اہم چیز الفاظ کا مطلب اور عقیدہ ہے، نہ کہ لہجے کا فرق ہے۔ یہ تو ہندو خود غلطیاں کرتے ہیں بھائی بہت ساری جگہ پہ۔ دوسرا اعتراض ہے کہ جب کلمہ کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں۔ جب آپ سے گواہی مانگی ہی نہیں گئی تو پھر آپ گواہی کیوں دیتے ہیں؟
تو یہ اعتراض انتہائی کمزور ہے، کیونکہ اشہد و گواہی دیتا ہوں کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دنیاوی عدالت میں، جیسے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے گواہی مانگی ہی نہیں کی، عدالتوں میں تو مانگی جاتی ہے، وہاں تو کرائے کے گواہ بیٹھے ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اسلام میں منع ہے، اسلام میں بہت قرآن پاک میں صاف فرمایا کہ ولا تشہدوا، جو ہے وہ نہیں، شہادت الزور کا لفظ آتا ہے، جھوٹی گواہی مت دینا کبھی بھی، قرآن پاک میں اس کے الفاظ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی عدالت میں ہم سے گواہی مانگ رہا ہے، بلکہ ایسا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل، دماغ اور زبان سے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس حقیقت کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں گواہی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا، رواج ہی یہی ہے کہ پیسے لے کے یا رشوت لے کے، یا حقیقت میں عدالت میں جب گواہی طلب کی جائے تو مانگے۔ ہمارے کلمے کی گواہی کو اللہ نے طلب نہیں کیا، ہم اپنے سے گواہی دے رہے ہیں بھائی جان، یہ اگلا درجہ ہوتا ہے گواہی کا، تھوڑا سا دماغ ٹھکانے لائیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی گواہی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا، سورہ عمران، آل عمران آیت نمبر 18، اللہ نے خود گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ عدالتی گواہی سے اگلا درجہ ہے کہ آپ طلب نہ کریں، میں پہلے سے گواہی دیتا ہوں، اور کسی چیز پر ایمان لانا کافی ہوتا ہے تو اللہ اور فرشتے بھی اس کی گواہی نہ بنتے۔ اس طرح کلمہ شہادت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قول فعل سے اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اگلا ہے کہ محمد رسول اللہ کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پنڈت مہندر پال ایکس مسلم نے یہ اعتراض کیا۔ یہ سوال اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ محمد رسول اللہ کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا اکیلا پڑھ لینا کافی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کافی ہے، حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، شرط ہے، لا الہ الا اللہ مت کہو، محمد رسول اللہ کہو، سورہ حدید آیت نمبر 7۔ اور دوسرا اسی طرح حدیث پاک میں واضح الفاظ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، خالی لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ مہندر پال صاحب، آپ جو ہے نا کانٹے چنتے ہیں، کانٹے، آپ کو پھول نظر بھی آ رہے ہیں، درمیان سے کانٹے نکال رہے ہو بھائی جان۔ یہاں محمد رسول اللہ کو جوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اللہ کو مانے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نہ مانے تو اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہود اور عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے ہی نہیں۔ اچھا، ہندو کا کہنا کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مان رہے ہیں، یعنی ہم مسلمان، تو پھر اس کی گواہی کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی ہم مسلمان جو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ، تو اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کہے لیکن محمد رسول اللہ کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے کو مکمل طور پر نہیں اپناتا۔ ہندو جب لا الہ الا اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کا اللہ کو ماننا اسلامی عقیدے کے مطابق کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن میں واضح ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی بڑا کامیاب ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ تو اگر کوئی ہندو، یہودی، عیسائی یا کوئی مسلم یا کوئی پارسی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانے گا، قبول نہیں ہے اس کا ایمان۔ اور اگلی بات، لہٰذا لا الہ الا اللہ کو ماننے کا مطلب صرف ایک خدا کو ماننا نہیں بلکہ اس کے تمام احکامات، پیغمبروں اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ نام لیتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا نام لیتے ہی کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ دونوں ساتھ رہیں گے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ کسی وید کا ہے، نہ کسی گیتا کا ہے، نہ کسی تورات اور انجیل کا، بائبل کا ہے، نہیں، یہ فیصلہ قرآن کا ہے اور یہ آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ان اعتراضات کے جوابات کیسے لگے؟ بہت محنت لگتی ہے، الحمدللہ اس محنت پہ اللہ نے مجھے ڈال رکھا ہے۔ اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔